बात अपने दोस्तों से करता हूँ कि मलिक साहब का ना बहरिया टाउन हम कराची वालों के ऊपर एहसान है। वो कहती है बहरिया टाउन में तबाही हो गई है, बहरिया टाउन बर्बाद हो गया है, बहरिया टाउन में जिन रहते हैं, इंसान नहीं रहते। मैं खुद एक वकील हूँ, एक जुडिशल फैमिली से मेरा ताल्लुक भी है, 2017 से रह रहा हूँ। अगर मैं ये समझता कि कल को जो है ना यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाना है तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं बेच के यहाँ से चला जाता। तो एक लग्जरी लाइफ के पैसे होते हैं, इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट कर लें कि गाड़ी FX भी है जिसके 4 पहिए हैं, उसका खर्चा अलग है, और एक लैंड क्रूज़र भी है। तो बहरिया टाउन जो है ना वो लैंड क्रूज़र लग्जरी टाइप लिविंग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मैटर चल रहा था उस वक्त भी हम रेजिडेंट थे और हमें किसी किस्म की न पानी की, न बिजली की, न सफाई की आज भी कोई तकलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपकी मुलाकात कराने के लिए आया हूँ बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत बहरिया टाउन कराची की, और वो भी जिनसे बहरिया टाउन कराची में हर आने वाले को फ़ायदा पहुँचने वाला है। और मारूफ शख्सियत हैं मोहसिन रज़ा साहब, बहरिया टाउन कराची के लीगल एडवाइज़र भी हैं और बहरिया टाउन कराची के अंदर फैसिलिटेट करते हैं जितनी भी यहाँ पर आपको असिस्टेंस चाहिए होती है लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या कोई मशवरा हो या बहरिया से कोई आपको राय लेनी हो, तो उसके लिए आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी हमारे मोहसिन रज़ा भाई से, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। आइए बात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? पहले ठीक तो है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने इतने कीमती टाइम में से आज मुझे आपने टाइम दिया। नहीं और सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आएँ, और इट्स प्लेजर फॉर मी। सर थैंक यू सो मच। बट आने का मकसद ये था और आपसे टाइम लेने का मकसद है कि हम आम पब्लिक जो बहरिया टाउन कराची में आने के लिए बड़ी कीन है मगर वो डर जाती है, सहम जाती है और वो आने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो कहती है बहरिया टाउन में तबाही हो गई है, बहरिया टाउन बर्बाद हो गया है, बहरिया टाउन में जिन रहते हैं, इंसान नहीं रहते। तो मैंने कहा आज आपके तवज्जो से उस पब्लिक को जो हमारी आना चाहती है, कीन है, लिटरली कीन है, आने के लिए तैयार है, मगर वो ये जो खदशात है ना, इबाम है, जो मनफी प्रोपेगेंडा है जो कि बहरिया टाउन के अंदर जो रेजिडेंट को लेके है, तो उसके हवाले से आज आपसे थोड़े से सवाल करेंगे ताकि हमारे लोगों को जो बहरिया टाउन में आना चाहते हैं उनको एक फ़ायदा पहुँचे। और लीगल जितनी भी एडवाइस आप कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपने लोगों को एडवाइस करना है ताकि उनकी रहनुमाई भी हो सके और उनको फ़ायदा भी पहुँच सके। सर सबसे पहले आप जो बताएं, आप कितने अरसे से बहरिया टाउन कराची में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? बेसिकली हम लोग इस नाम से रज़ा नज़र लॉ एसोसिएट 94 से कराची में काम कर रहे हैं, और मेरे वालिद साहब जो है वो चेयर करते हैं हमारी फर्म को, वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और बहरिया टाउन के साथ हमें तकरीबन काम करते हुए 8 साल हो गए हैं। और 8 साल में हमने बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ कह लें, कॉन्ट्रैक्ट्स कह लें, ड्राफ्टिंग कह लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहरिया टाउन के साथ लेके चल रहे होते हैं। और जहाँ जहाँ बहरिया टाउन को हमारी एक्सपर्टीज़ की, स्किल्स की ज़रूरत होती है तो वो हमें इस काबिल समझते हैं, फिर हमें चीज़ें असाइन कर देते हैं। अच्छा सर, इस बात से तो ये बात क्लियर हो गई कि आप 8 साल का एक लंबा अरसा अपने बहरिया टाउन के अंदर सर्विंग की है और लोगों को गाइडेंस भी की है। हम भी गाए बगाए आपके पास आते हैं, आपसे मशवरा भी लेते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स के वजह से हम आपसे सर्विसेज लेते हैं ताकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर रहें। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मेरा ये सवाल था कि बहरिया टाउन कराची में लीगल मैटर्स के ऊपर आप क्या क्या सपोर्ट देते हैं? पहले तो ये हमारे लोगों को पता चले ताकि हम एक इन्फॉर्मेशन को पहुंच सके कि आपका ऑफिस कहाँ मौजूद है और आपकी लीगल एडवाइजिंग जो है वो क्या क्या सर्विसेज देता है। जी, इसमें हमारा मिडवे बी में हमारा ऑफिस है, और गूगल पे भी हम मौजूद हैं। कोई भी रज़ा नज़र लॉ एसोसिएट करेगा, डायरेक्शन सारी चीज़ें उनके पास आ जाएंगी। बेसिकली हमारी लॉ फर्म जो है ना, इनिशियल हमारा जो काम है वो कोर्ट लिटिगेशन है, कि कोर्ट केसेस का काम है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी काम हमारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन का है बहरिया में। और तकरीबन 8 साल से हम यहाँ पर चीज़ें लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाए जो एज़ पर लॉ हो, जो दोनों पार्टीज़ को सिक्योर करे, दोनों के राइट्स को सिक्योर करे। उसमें रेंट एग्रीमेंट है, उसमें सेल एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, मल्टीपल चीज़ें हैं रियल एस्टेट की, वो हम सारी हैंडल करते हैं। और हम किसी को कॉपी नहीं करते। कॉपी इन द सेंस के बहुत सारे लोग जो है वो गूगल से कोई भी ड्राफ्ट उठा लेते हैं
آج کل AI کا زمانہ ہے، اس سے بھی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے. ہم یہاں کی جو سچویشن ہے، یہاں کے جو لوگوں کے میٹرز ہیں، جو رسک فیکٹرز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایز پر لا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس کو امینڈ بھی کرتے ہیں، بناتے بھی ہیں تاکہ لوگوں کا رسک کور ہو سکے اس میں. ایکچولی میری سروسز سے سر آپ کو پتہ ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک عرصے سے یہاں پر سروسز دے رہا ہوں، اور لوگوں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو میرے کلائنٹ ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کے بڑے کویشچنس ہوتے ہیں کہ ذاکر بھی حالات کیا ہیں بحیرہ ٹاؤن کے، تھوڑا اس کے بارے بھی رائے ذرا دیجیے گا پلیز. دیکھیے حالات تو اگر ہم بات کریں اوور آل ہی کچھ عرصے سے پاکستان کے اچھے نہیں ہیں، بٹ بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ بلا وجہ ہی ایک افواہوں میں کہہ لیں ہر وقت کا ہی ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے عوامل بھی سب کو معلومات ہے ان چیزوں کی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بحریہ ٹاؤن بند ہونے والا ہے. ابھی بھی اینڈ یوزر یہاں پر آ رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، فلیٹ بھی بک رہے ہیں. ہم تو سارا دن ڈاکومنٹیشن بناتے ہیں لوگوں کی سیل ایگریمنٹ، تو ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میرے حساب سے یہ کوئی 1-2 ہزار گھروں کی سوسائٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور اس کو ٹیک اوور کر جائے گا یا وہ بند ہو جائے گی. یہ بہت بڑی سوسائٹی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی کوئی بند ہونے والی ہے یا یہاں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ بائنگ ٹائم ہے، لوگوں کو یہ بالکل کریکٹ ٹائم ہے، لوگوں کو بائی کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی پاکستان میں قانون بھی موجود ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ تھوڑا سا انصاف لیٹ ملتا ہے، لیکن موجود ہے، چیزیں سیفلی آپ یہاں پہ کر سکتے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. مجھے تو کوئی ایسا پریشانی والی بات نہیں لگتی ہے سر. اچھا سر، آپ نے پچھلے جو 5 سال کا ٹینیور ہے 2021 اور 26 کا، اس ٹینیور میں آپ نے کیا چینجز دیکھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا چینج ہونے والا ہے اس 5 سال کے اندر؟ دیکھیے جو اگر ہم صرف بحریہ ٹاؤن کی بات کریں تو اس میں تو اس کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ اس میں جو اپ اینڈ ڈاؤنز جو ہے نا وہ رہتے ہیں، چیزوں کے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم تھوڑا سا لمبا گزر گیا ہے پچھلے 3-4 سال کا، اور اللہ سے امید ہے کہ معاملات جو ہے نا اپنی طرف سے حل ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کا رسک بھی اس میں جڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ حالات اس طریقے کے مزید کوئی ایسا اتنی نوبت پہ نہ جائیں کہ لوگ اور زیادہ ڈسہارٹ ہوں. حالانکہ ڈسہارٹ ہونے والی کوئی بات ہے نہیں. اصل مسئلہ سر دیکھیں یہ ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا جو ہے نا اس کے نیگیٹو پہلو بھی اور پازیٹیو پہلو بھی ہے. اگر ہم نیگیٹو رجحان پہ جاتے ہیں تو سب کچھ ہی نیگیٹو ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن کا فیوچر برائٹ ہے، کیونکہ یہ کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ ٹریلینز آف روپیز کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی. سر آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے معذرت کے ساتھ، ٹریلینس کی تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی، مگر میں کہتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی سوسائٹی نہیں ہے، از اے بیکم منی سٹی. بالکل بالکل سر. ہم بچپن میں جب چھوٹے تھے ہم دیکھا تھا حیدرآباد ڈیولپ ہو رہا تھا، اور حیدرآباد دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا شہر بن گیا. بالکل بالکل ایسے. اسی طرح بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو اتنی بڑی اراضی ہے، یہ کوئی چند مرلوں کی یا چند ایکڑ کی نہیں ہے، یہ ہزاروں ایکڑوں پہ محیط ہے، اور یہ ایک شہر ہے. بس صرف ایک یہاں پر جو گنجائش رہ گئی، جو میری اپنی رائے ہے، ملک صاحب اگر یہ ویڈیو دیکھ سکے، ان تک پہنچ سکے آج آپ کے توسط سے، اگر یہاں انڈسٹری کوئی دے دیتے، اکنومیکل لو اسمال کیپیسٹی کی انڈسٹری دے دیتے، تو بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو آج قد ہے وہ کئی گنا بڑا ہو سکتا تھا. وہ یہ میری رائے ہے. جی اس پہ جو ہے نا جو میری انفارمیشن ہے اس پہ مینجمنٹ سوچ رہی ہے، اس کے اوپر ورکنگز ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے کاروبار کے معاملات کے انڈسٹریز کس طریقے سے ان کو مینج کیا جائے، کس طریقے سے لایا جائے، کیونکہ یہ بڑا اسکیل ہے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی ہے. پھر مینجمنٹ کو کچھ ہرڈلز بھی ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے ساری چیزیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ آگے اچھی نیوز آئیں گی. اچھا سر، میرا جو ایک سوال تھا، اتھورائز لائر یا ایز اے سروسز دینا کیوں ضروری ہے ایز اے لیگل؟ جی اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ایک تو ہم 8 سال سے بحریہ میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں بحریہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے لیگل ایڈوائز میں، ہماری ایکسپرٹیز ان کو چاہیے، تو پھر ہم نے ان کو اچھے طریقے سے چیزوں کو گائیڈ کیا. اب آ جاتے ہیں بات کیا آتھورائز کی. ہم نے اپنا لائسنس اپنا سب کچھ بحریہ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. جو میرے پاس نوٹری پبلک کا لائسنس ہے وہ بھی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں اگر کوئی بھی رینٹ ایگریمنٹ ہے، سیل ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ ایک پراپر لا فرم کے تھرو کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹ کو ڈرافٹ کرنے والا پراپر ایک وکیل ہے،
پھر اس کے پاس جو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے پاس پراپر لائسنس موجود ہے، تو آپ لیگلی بہت زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اگزامپل دیتا ہوں، جیسے اگر ہم اپنی بات کریں کہ بحریہ ہم پہ رلائی کیوں کرتا ہے، تو جب ہم 8 سال پہلے آئے تھے اس وقت جو بحریہ ٹاؤن میں اپارٹمنٹ کا اگر میں اسپیشلی بات کروں، جو رینٹ اگریمنٹ تھا وہ جسٹ فار 2 پیجز تھا، 12 یا 13 کلوز تھے۔ آج وہ رینٹ اگریمنٹ جو ہے وہ 13 سے 14 پیجز کے اوپر ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ جب ہم یہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں پر ہم لوگوں کی ایشوز دیکھتے ہیں، مختلف چاہے سیل پرچیز ہو، رینٹ کے معاملات ہوں، جو بھی لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ چیز اپنے ڈاکومنٹ میں انکارپوریٹ کر دے تاکہ کسی اور کے ساتھ وہ مسائل نہ ہوں۔ سب سے بڑی اس میں چیز جو ہم پہ بحریہ اگر ریلائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنی لائسنسنگ، اپنی اسکل، ساری چیزیں، نوٹری پبلک کا لائسنس سب اٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ شہر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فوٹو اسٹیٹ شاپ پہ گئے اور آپ نے وہاں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ خریدا، آپ کو نہیں پتا کہ جس بندے نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے اس کا لائسنس ویلڈ ہے نہیں ہے، کب ایکسپائر ہوا، کیونکہ یہ نوٹری پبلک کا لائسنس بھی 3 سال بعد ایکسپائر ہو جاتا سر ہے۔ آپ کی بات کاٹتے ہوں معذرت سے سر، یہ آپ نے بڑی زبردست آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اس کے اندر کہ لائسنس ایکسپائر واقعی جنرل پبلک کو، کیا مجھے بھی ایون دو کہ اور اچھے خاصے جو لوگ عوام الناس ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جاتے ہیں لوکل شاپ پہ گئے اور ایک ایگریمنٹ لیا، رینٹل سیلز ایگریمنٹ، جا کے اس کو سائن کرا لیا، اسٹمپ کرا لیا، نوٹری کرا لی، مگر جب خدا نہ خاصا کوئی ایسے پرابلم ہوتا ہے تو یہ لائسنس ایکسپائر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اس میں اتھینٹیکیشن پہ فرق آتا ہے نا، کہ ڈاکومنٹ کی جینوئنس پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ جس کا اگر کوئی اٹیسٹیشن ہوئی ہوئی ہے، اس نوٹری پبلک بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ سم ٹائمز ان سے بلنڈر بھی ہو جاتے ہیں، کسی کے اوپر انکوائری چل رہی ہوتی ہے غلط ڈاکومنٹ ایگزیکیوشن کے اوپر، اٹیسٹ کرنے کے اوپر، پھر کچھ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، وہ ان کی اسٹیمپس جو ہے نا وہ مارکیٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اٹیسٹیشن کے لیے پراپر آپ کو ڈاکومنٹ کی سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم لوگ نارملی جو اپنے ڈاکومنٹ ہے وہ بالکل بھی، اسپیشلی اگر ہم سیل ایگریمنٹ کی بات کریں تو سیل ایگریمنٹ ہم کبھی بھی اٹیسٹڈ کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ سیل ایگریمنٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایگزیکیوشن آف ٹرانسفر ہونا ہے، اونرشپ ٹرانسفر ہونی ہے، پوزیشن ہونا ہے، تو جب تک ہم سیلر کے سگنیچر ویریفائی نہ کر لیں تب تک ہم کوئی سیل ایگریمنٹ اپنی طرف سے اٹیسٹ نہیں کرتے، نہ ہم کوئی ایسا ون سائیڈڈ ڈاکومنٹ بناتے ہیں۔ نارملی ہم میں اور شہر کے جو دوسرے وکلا حضرات ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اتنی اسکروٹنی ڈاکومنٹ کی سخت ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی ہم کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ سیکیور ہو سکے۔ اچھا ایک سوال اور ہے جنرل پبلک کا بحیرہ ٹاؤن کراچی کے اندر، جو میں سنتا رہتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کہ ہم لائر کے آفس جاتے ہیں، لائر کے آفس میں ہمیں مہنگا ایگریمنٹ بائی کرنا پڑتا ہے یا بنوانا پڑتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ سستا مارکیٹ میں مل جاتا ہے، آپ کے یہاں مہنگا ملتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اچھا دیکھیے اس میں 2 چیزیں، ہم اکثر اپنے دوستوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ سر جو ایک مارکیٹ میں ایک عام کوئی ایجنٹ کہہ لیں، کوئی دوسرا بندہ جو ایک بائک پہ یہاں گھومتے ہیں، انہوں نے تھیلے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ 2 پیج کا 3 پیج کا ایک اگریمنٹ ہے، وہ کس نے ڈرافٹ کیا ہے، اس کو اٹیسٹ کس نے کیا ہے، وہ بندہ اٹیسٹ کرنے والا زندہ ہے مر گیا ہے، اور کیا اس ڈاکومنٹ میں، چاہے سمپل اگر رینٹ ایگریمنٹ کی بات کریں، کیا اونر کا اور ٹیننٹ کا انٹرسٹ سیکیور ہو رہا ہے؟ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹ، آپ اپنا اگر رینٹ کی بات کریں تو آپ اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دے رہے ہیں، اور اس میں ملٹیپل ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، ملٹیپل چیزیں بعد میں نکل کے آتی ہیں۔ انیشل آپ چند پیسے اپنے بچانے کے لیے بعد میں جس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں وہ ہم وکیل بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ نو ڈاؤٹ سر، آپ کی بات بالکل بجائے، آپ نے درست فرمایا، ایسے ہی ہے کہ جب ہم کوئی لوکل اسٹیمپ پیپر لے لیتے ہیں واقعی اس کی ورتھ کچھ نہیں ہوتی۔ بالکل، اس میں ایک چیز مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیمپ پیپر جو ہے نا، دیکھیں پنجاب میں تو سارا اسٹیمپ پیپر پہ چلا گیا ہے۔ اچھا اب سندھ میں جو ہے وہ صرف 200 کا اسٹیمپ پیپر اوپن مل جاتا ہے، باقی اس سے ابو ویلیو کے جو اسٹیمپ پیپر ہے وہ سارے اسٹیمپ پیپر پہ چلے گئے۔ ہم نے بہت سارے لوکل، جیسے ہمارے پاس کوئی آیا، سر ہم نے لیگل نوٹس آپ سے بنوانا ہے، اور ہم اس کے لیے رینٹ ایگریمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے ہمیں کہ جی آپ رینٹ ایگریمنٹ ہمیں شو کریں۔ جب ہم رینٹ ایگریمنٹ ان کا دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس اسکینر ہوتے ہیں، ہم اسکین سے اس کو اسکین کرتے ہیں، تو وہ یا گلگت بلتستان کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے یا وہ بلوچستان کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے۔ وہ اسمگل شدہ پیپر جو وہاں پہ بند ہو گیا، وہ یہاں کراچی میں لوگوں نے خریدے، اس کے اوپر وہ لوگ وہ اسٹیمپ پیپر، اگر میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، ٹائم لوں گا آپ کا،
اگر وہ 200 کی ویلیو کا اسٹیمپ پیپر ہے وہ ہمیں بھی آفر ہوتے ہیں, وہ 50 روپے میں مل جاتا ہے کسی فوٹو اسٹیٹ والے کو یا کسی بھی بندے کو. اس کے ساتھ آپ 2 پیج 10 روپے کے لگائیں جعلی اسٹیمپ پیپر کے ساتھ, جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. آپ کو ایک عام پبلک کو یہ چیزیں نہیں پتہ. اب وہ لوگ نارملی کیا کرتے ہیں کہ جی رضا نزا ایکسپینسو ہے, کاسٹلی دے رہا ہے, رینٹ ایگریمنٹ ہی ہے, سیل ایگریمنٹ ہی ہے, تو ہم یہ اسٹیمپ پیپر تو اس بندے کے پاس بھی ہے, لیکن اس کے پیچھے کی باریکیاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. لوگ چند پیسے بچانے کے لیے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتے ہیں. ہم تو پراپر لوگوں کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں, ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. اور ہمارے ڈاکومنٹ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے کراچی میں جو ڈاکومنٹ ہم ڈرافٹ کرتے ہیں بناتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پورے کراچی میں کسی جگہ کا بھی 12 پیج کا رینٹ ایگریمنٹ ہوگا 2 بیڈ اپارٹمنٹ کا یا ولا کا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جرنل جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے اندر بھی ہے, سمپل 2 پیج کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, جی ساتھ میں ایک ریسیٹ اٹیچ ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی. ٹوٹل 3 پیپر ہوتے ہیں, 3 پیپر ہوتے ہیں, چاہے وہ رینٹل کا ہو چاہے وہ آپ کا ٹوکن کا ہو. جی ہاں 3 پیپر ہوتے ہیں اونلی. جی جی. اچھا ایک بات اور سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بحیرہ ٹاؤن کی اتنی سختی کیوں ہے ڈاکومنٹیشن کے اوپر, جو یقیناً آپ کی ایڈوائز ہوگی ان کو, تو سختی کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں جب میں خود یہاں بحیرہ ٹاؤن کراچی کا ریزیڈنٹ بھی ہوں سنس 2017, ٹھیک ہے, تو جب میں یہاں پہ شفٹ ہوا تھا اور اس وقت میں بحریہ کے ساتھ, ہم نے ابھی آفس نہیں کھولا تھا, 2018 میں ہم نے آفس کھولا, تو اس وقت کوئی اتنی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی. جب ہم بحیرہ ٹاؤن کے ساتھ چیزوں میں انوالو ہوئے اور پھر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی, تو ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ آپ کو بہت سیف کر جاتی ہے. لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیاں کھڑی کر رہے تھے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کسی بھی جگہ رہنے کے لیے. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی مشکل ہوتی گئی, پرابلمز اتنے بحریہ کو فیس کرنے پڑے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. فرض کریں کہ جیسے اپارٹمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو 1-2 ڈاکومنٹ ایکسٹرا رینٹ ایگریمنٹ سے لیے جاتے ہیں, جس میں کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ یہاں جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو رہنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ایک ایٹماسفیئر اچھا بنا رہے. ٹھیک ہے, ایک ریٹن ڈاکومنٹ جب آپ اسٹیمپ پیپر پہ لیگلی ایک سائن کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ انڈر پریشر رہتے ہیں, اور اگر یہ ڈاکومنٹ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیرہ ٹاؤن سوراب گڑھ بن جاتا اب تک, جو ہماری پبلک نے اس کا حال کرنا تھا. تو ڈاکومنٹ کی دیکھیں اچھے ماحول کے لیے, اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے نا آپ کو پراپر ڈاکومنٹیشن صحیح چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یار ہم نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنے ڈومین میں رہنا ہے, ہم نے ایک اچھے طریقے سے رہنا ہے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا, میں یہ بات میری تھوڑی لمبی ہو جائے گی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. جو ڈاکومنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ کیوں ہے. اب ڈیو ڈیٹ کے اوپر لوگ بجلی کے بل پے نہیں کرتے تھے, نارملی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ڈسکنیکشنز ہو جاتے ہیں. اب جب لوگوں کے ڈسکنیکشنز ہوئے تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ ریسیپشنسٹ سے لڑائی ٹاور کے, یا پھر جو آتھرائز ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی. پھر ہم نے مینجمنٹ سے یہ کہا کہ ہم جب ڈاکومنٹ رینٹ ایگریمنٹ لیتے ہیں یا اونرشپ کے ڈاکومنٹ لیتے ہیں, ایک پراپر اس کا بھی ایک ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں جس میں ایک ایکنالجمنٹ لے لیتے ہیں کہ میں ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو فیسلٹیز میں یوز کر رہا ہوں یہ ڈیو ڈیٹ پہ میں بلنگ اس کی کروں, میں پے کروں بل, اور اگر میں بل پے نہیں کرتا تو میری کوئی لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہی معاملات نہ ہوں. تو وہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوشن کے بعد ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اب کسی کا بھی اگر ڈیفالٹ کے اوپر ڈسکنیکشن ہوتا ہے تو کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل نارملائز ہو گیا. تو جتنی پرابلمز بحریہ نے ان 8 سالوں میں ہم نے جب دیکھی کہ یہ پرابلم ہے, اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے تاکہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو سائن کیا ہے, اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا ایٹماسفیئر اچھا رہ سکے, لوگ یہاں پہ خوشگوار زندگی گزار سکیں. اس کے پیچھے اور کوئی بھی نہیں ہے. آخری بات, ہم اگر اپنا ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں نا تو گورا ہم سے ناک کی لکیر کھنچوا کے جو ڈاکومنٹ چاہے سائن کروا لے, ہم کبھی آف نہیں کرتے. لیکن اگر اپنے ہی ملک میں ایک اچھی سوسائٹی ہے, وہ اگر کوئی ڈاکومنٹیشن آپ سے کروا رہی ہے تو اس کو تو اچھا سمجھنا چاہیے کہ یار ایک پروفیشنل کام ہو رہا ہے, نہ کہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. سر آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ بالکل ویلڈ ہیں, اور اس پہ میں تو ایگری کرتا ہوں, چونکہ سنس میری یہاں رہائش پچھلے 5-6 سال کا, میں خود بحیرہ ٹاؤن کا ریزیڈنٹ ہوں, اور میں جس سٹی سے آیا ہوں, کراچی سٹی سے, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے سارا قانون
कानूनी है वो। अच्छा मैं अच्छा जी मैं थोड़ा सा जी, क्योंकि please। पब्लिक को क्लियर करना है। देखिए थोड़ा सा ना लोग डॉक्यूमेंटेशन से ना इसलिए भी ज़रा परेशान होते हैं। अगर हम कराची सिटी में चले जाए ना, वहाँ पे नॉर्मली क्या है कि आपने रेंट एग्रीमेंट दुकान पे बैठ के कर लिया, ड्राइंग रूम में कर लिया, मालिक को फिक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट मिल गया, किराएदार वहाँ से उठता है, ट्रक अड्डे पे जाता है, ट्रक घर लेके जाता है, सामान लेके घर में चला जाता है, ठीक है ना। तो कोई वो अब लोगों को सिंस चाइल्डहुड या सिंस समझे कि डिकेड्स ही आदत पड़ चुकी है। सेल एग्रीमेंट भी अगर होता है तो उसमें भी ऐसी चीज़ है। तो लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सोसाइटी में रहने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वन टाइम हो रही है तो ये लोगों के भले के लिए, इसमें कोई क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने ये दो चीज़ जो पॉइंट अभी बताए हैं ये बहुत अच्छे हैं कि हम एसओपी के थ्रू कहीं भी रहेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, बिल्कुल तो हमारी एक सोसाइटी अच्छी होगी बिल्कुल और हमारे जहन अच्छे होंगे जी और हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हमारा इंटरेस्ट कभी ख़राब नहीं होगा। जी। हम जो इस्लामी रवादार है एक दूसरे की इज्जत करना बिल्कुल, वो हम मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल सर। और जो पेनलाइज है एसओपी होगी तो आप अगर कानून से बाहर जाएंगे आपको पेनलाइज किया जाएगा बिल्कुल। और वो उसका जो नुकसान है वो आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, हम जी। कहीं भी रहें अक्रॉस द जी, वर्ल्ड। जी। अच्छा सर, एक खास बात जी जो अमूमन लोग मुझसे करते हैं, जाकिर भाई हम डॉक्यूमेंटेशन किस तरह वेरीफाई करें अगर हम कोई प्लॉट या घर खरीद रहे हैं बेला टाउन कराची में, तो उसके लिए ज़रा प्लीज़ आप बताइएगा देखिए क्या तरीका उसके है? लिए बेहतरीन हल ये है कि अगर जो भी हमारे भाई परचेज करना चाहते हैं बहरिया में, सबसे ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट जो है ना वो बहरिया से आप ले सकते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आ जाता है ओके परचेज करने से पहले, ठीक है ना। नॉर्मली होता क्या है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किसके नाम पे है। अगर खुदा न खास्ता उस प्रॉपर्टी पे कोई नैब की इंक्वायरी है, कोई FIA की इंक्वायरी है, आपका कोई लिटिगेशन है, तो उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, स्टेटमेंट पे किस तरह पता चलेगा सर कि स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ था? बिल्कुल जी, जिस पे लिटिगेशन होगा तो उसके ऊपर लिटिगेशन ब्लॉक लिखा हुआ आएगा, ओके ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उस पर डेट प्रिंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं, किसके नाम पे है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिकेटेड तो बहरिया का हेड ऑफिस ही है। अगर मैं और आप भी किसी को कितना ही कन्विंस करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रांसफरिंग अथॉरिटी, रिकॉर्ड कीपर सब कुछ हेड ऑफिस है बहरिया का, तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट डेट वाइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिले, आप कोई भी टोकन करने से पहले उसको चेक करें कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन ब्लॉक तो नहीं है, कोई इंक्वायरी तो नहीं है, तो उसके बाद ही आप आगे अपनी चीज़ों को प्रोसीड करें। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है अवामुन्नास के लिए कि वो जनरल पब्लिक के लिए वो आए और पहले स्टेटमेंट चेक करें और फिर उसके बाद टोकन करें। अच्छा सर, आपके जहन में कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आप हमारी जो व्यूवर्स हैं जो हमारे बहरिया में आना चाहते हैं, बहरिया में अपना कोई प्लॉट, घर या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन जो मैं नहीं पूछ सका, जो मेरे पास ना वो सवाल हो, आप अगर बताना चाहें तो प्लीज़। देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं अक्सर बात अपने दोस्तों से करता हूँ कि मलिक साहब का ना बहरिया टाउन हम कराची वालों के ऊपर एहसान है। उसकी मैं रीज़न आपको थोड़ा सा ये दे देता हूँ सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये बड़ा ये जो आपको हम कराची वालों के ऊपर ना बहरिया टाउन जो मलिक रियाज साहब ने बनाया वो एहसान है। अगर ये नहीं होता तो जैसे अभी आपने कहा कि आप कराची से आए, मैं भी 94 से कराची में रहा हूँ, तो अभी जो कराची के लोग जिस सफरिंग में हैं, उसी सफरिंग में लोग हम आप सब जी रहे होते। एक अच्छी सोसाइटी बहरिया टाउन ने यहाँ पे डेवलप की है। यहाँ आने का किसी को कोई इशू नहीं है, न यहाँ पर कोई लीगल इश्यूज़ हैं। हम 8-9 साल से यहाँ पर रह भी रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपरली होती है। लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, अफवाहों पे नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा प्रीवियस, तो जब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मैटर चल रहा था, उस वक्त भी हम रेजिडेंट थे और हमें किसी किस्म की न पानी की, न बिजली की, न सफाई की आज भी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अफवाहों पे कान न धरें और बहरिया टाउन ही फ्यूचर है कराची का, क्योंकि कराची में मैं नहीं समझता कि अब कोई सोसाइटी बनने की जगह है, क्योंकि न पार्क छोड़ा गया है, न कोई नाला छोड़ा गया है, न कोई चीज़ छोड़ी गई है। अल्टीमेट लोगों ने यहीं पे मूव होना है। हाँ सर, नो डाउट, चूँकि हम बिलोंग फ्रॉम कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी और मैं भी इस तरह के हज़ारों लोग कराची से यहाँ माइग्रेट होके आए हैं। हालांकि ये भी कराची का पार्टी, बट थोड़ा सा डिस्टेंस मैटर है। लोगों को आज रिलेक्टेंसी सिर्फ दो चीज़ों की है, एक यहाँ उनका कोई अगर सिस्टम ऑफ अर्निंग हो, या फिर ये जो हमारा
راستے کی جو ڈسٹینس ہے، کیونکہ لوگوں نے ان آؤٹ کرنا ہوتا ہے شہر کے لیے، ہم بھی کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے جو کہ روز کرتے ہیں. مگر اب خیر وہ سہولت آ چکی ہے، جیسے کہ آپ کیل میں کہ ای وی بس بھی ہے جی جی اور بالکل. پول کار بھی پول کار پھر ہے, آن ڈرائیو ہے, آن وہ آپ مطلب کی ہے جی ہاں سروسز، جی تو یہ جی تمام چیزیں تو میٹر نہیں کرتی. بالکل ایسے مگر ہی اب اس کے علاوہ سر یہ بتائیے کہ یہ جو بیریڈون کراچی میں ڈپلیکیشن کا چکر کیا ہے؟ کوئی ڈپلیکیشن کا چکر ہوتا ہے یا نہیں یہاں پر ڈپلیکیشن ان اے سینس کہ دیکھیں اگر کوئی فائل آپ کی مس ہو گئی اس کے بھی پراپر ایک پروسیجر ہے. اگر آپ کی کوئی گھر کی فلیٹ کی پلاٹ کی فائل کوئی مس پلیس ہو گئی ہے تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے, وہ آپ اڈاپٹ کریں تو آپ کو وہ ڈپلیکیٹ فائل مل جاتی ہے. لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ اگر ایک اونرشپ یا ایک فائل مجھے ایشو کی ہوئی ہے اور وہی سیم چیز آپ ذاکر صاحب کو بھی ایشو کی گئی ہو. ہماری نظر میں ایسا آج تک کوئی بھی کیس نہیں آیا ہے کہ ایک ہی بندے کو کوئی ڈپلیکیٹ دو لوگوں اس کی اونرشپ کلیم کر رہے ہوں. نہ ہم نے کبھی کورٹ میں ایسا کوئی مقدمہ دیکھا ہے آج تک, نہ کوئی کلیم ہوا ہے ایسا. اچھا میں نے یہ تو اور سوسائٹیز کے اندر بڑا والیوم کے ساتھ یہ کیسز دیکھے ہیں جی جو ہماری اسکیم 33 کے اندر بڑی سوسائٹیز ہیں, جی جی بڑے بالکل بڑے نام ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ان کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں, اور بالواسطہ اور بلاواسطہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بڑا ڈپلیکیشن ہوا. بحریہ ٹاؤن کراچی میں بھی لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے لینے سے پہلے کہ ذاکر بھائی یہاں ڈپلیکیٹ تو نہیں ہوتا اور کوئی قبضہ تو نہیں ہوتا سر یہاں. اچھا نہیں جی, قبضے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, قبضے کا یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور مینجمنٹ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پر قبضے والی تو کسی قسم کی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے گا, آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے گا. جتنا بحریہ مینجمنٹ سے ہوتا ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو چاہے بحریہ کی سیکیورٹی ہو, وہ لوگوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جتنا ان کا ڈومین ہے, جتنے ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں, اس ڈومین میں رہتے ہوئے بحریہ کی مینجمنٹ لوگوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ہم نے آج تک یہاں پہ قبضے کا کوئی کیس نہیں سنا, چاہے وہ آپ کا ٹیننٹ ہی کیوں نہ ہو کہ بھائی کرایہ دار کوئی قبضہ کر کے بیٹھ گیا. ہاں سر یہ ایسا کچھ نہیں ہے. سوال بہت امپورٹنٹ جو ابھی آپ نے ریز کیا. جی اکثر لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے, جی جیسے کراچی میں ہم کوئی اپنی پراپرٹی رینٹ پہ دے دیں جی تو ہم دینے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچتے ہیں یار میرے پراپرٹی پہ قبضہ تو نہیں ہو جائے گا. کیا بحریہ ٹاؤن کراچی میں بھی یہی سچویشن ہے؟ نہیں, ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, اور کسی قسم کا یہاں پہ کوئی قبضہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو مینجمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ان کا ڈومین ہے, جس حد تک وہ میرٹ کے اوپر کرایہ دار سے بات کر کے اونر کی پراپرٹی خالی کروا سکتے ہیں, یا جو ڈیفالٹ اماؤنٹ ہے اس کا کرایہ ہے, یوٹیلیٹی بلز ہے, وہ ریکور کروانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے. لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اگر کرایہ دار اور مالک مکان کا نارملی اگر دیکھا جائے تو ایک سندھ رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس 1979 ہے, اس کے تحت ان کے اگریمنٹس ہوتے ہیں. تو بحریہ بینگ ایڈمنسٹریٹو سوسائٹی جو ہے, وہ جتنا اس کی ذات سے ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. قبضے والی یہاں سر کوئی بات نہیں. یہاں پر ہم نے کوئی کیس نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہتھیالی, ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا سر یہ تو جنرل پبلک کی یہی رائے ہے, جیسے کہ ابھی ہم بات کریں قبضہ کی, تو قبضہ تو لوگ ڈر جاتے ہیں نا, رینٹ پہ دیتے ہی نہیں ہے. جی اچھا یہاں رینٹل پہ پراپرٹی دینا سیو ہے آپ؟ جی بالکل سر, بالکل سیف ہے, بالکل سیف ہے. دیکھیں تھوڑا سا نا اس میں اونرز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, ان کو فیملی سے ملنا چاہیے, تھوڑا سا فیملی کے کیلیبر کو بھی دیکھنا چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کو, اگر آپ یہ سوچیں کہ یار میرا گھر خالی پڑا ہوا ہے اور میں ہر کسی کو ہی جو ہے وہ گھر دے دوں. اچھا ولا میں جو لوگ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا, ان کو میں اسپیشلی ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جو اونرز ہیں وہ اس وقت تک جو ہے نا پولیس ویریفیکیشن پراپرلی کروائیں, اور اپنے جو کرایہ دار ہیں کوشش کریں کہ ان کو کیز تب ہینڈ اوور کریں کہ جب NOC بحریہ ٹاؤن ان کو ایشو کر دے. اوکے, یعنی کہ یہ ایک اور پوائنٹ ہم نے ریز کیا, جنرل پبلک کے لیے یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے کہ وہ NOC جب بحریہ ٹاؤن کراچی رینٹل کی ایشو کر دے تو پھر وہ کی ہینڈ اوور پھر کی ہینڈ اوور کریں. اب وہ نارملی ہوتا کیا کہ بہت سارے اونرز ہیں, ان کو بھی اس طریقے کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ نے رینٹ آؤٹ کیا, آپ کو جو ہے نا فکس سیکیورٹی ڈپازٹ ملا, ایڈوانس رینٹ ملا, آپ نے کہا کہ جی یہ پینٹ کروا دیے, یہ کروا دیے, کیز لے لیں. اب صرف یہ کیز تک کافی نہیں ہے نا, جس طرح آپ کو اپارٹمنٹ میں اپنی NOC کروانی پڑتی ہے, ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں بحریہ میں وہ آپ کو جمع کروانے پڑتے ہیں, پولیس ویریفیکیشن ہے, تو وہ اس میں اونر ذرا سیف سائڈ یہ ہو جاتے ہیں کہ یار میرا جو کرایہ دار ہے اس نے SOP کے مطابق تمام ڈاکیومنٹ بحریہ ٹاؤن میں جمع کروائیں, چاہے اس کی فیملی ڈیٹیل ہے, پولیس ویریفیکیشن ہے. کیونکہ اگر آپ کی پولیس ویریفیکیشن پراپر نہیں ہے تو پھر بحریہ ٹاؤن NOC
بالکل بھی کسی کو نہیں دیتا. تو جب تک کہ ولا اونرز کو NOC شیئر نہ کیا جائے تب تک ان کو چاہیے کہ وہ کیز ہینڈ اوور نہ کریں. اچھا سر، کیا میجرز لینے چاہیے بیفور بائنگ کوئی بھی پراپرٹی میرے ڈاؤن کا؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی پراپرٹیاں لے رہے تو ان کو سب سے پہلے کیا میجر لینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کو اونرشپ کے جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہیں ان کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ آپ جس انسان کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہیں وہ واقعی اس پراپرٹی کا ایبسولوٹ اونر ہے یا نہیں ہے. پہلے تو آپ اپنے ڈاکومنٹ ان کے ویریفائی کریں کہ ان کی اونرشپ ہے. دوسری، جو بھی اگر آپ سیل ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ صرف آپ کا سیلر جو اونرشپ جس کے نام پہ ہے وہی بن سکتا ہے. نارملی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے ایجنٹ بھائی بھی سیلر بن کے کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک، تو وہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ایجنٹ بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ جو ہمارے ایجنٹ بھائی ہیں وہ ہماری کمیونٹی پرچیزر کو اگر سیفر سائڈ پہ لے کے چلیں گے تو ان کی بھی روزی روٹی چلتی رہے گی. اچھا سر، ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں جو میں ریگولر بیسس کے اوپر دیکھتا ہوں. جی، جو ٹوکن کی اماؤنٹ ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہ اونر کے اکاؤنٹ میں دینی چاہیے یا کسی ڈیلر کو دے دی جائے یا کسی ایجنٹ کو دے دی جائے؟ تو اس میں سے بہتر کون سا وے آؤٹ ہے جس کو بائر جو ہے نا سیکیور ہے؟ دیکھیں، اس میں جو مین انگریڈینٹس ہی سیل کے آتے ہیں نا سر، وہ آفر ہے، ایکسیپٹنس ہے اور کنسیڈریشن ہے. ٹھیک ہے، سیل ایگریمنٹ کے. تو پہلے تو جو آپ کا اماؤنٹ جو طے ہوا ہے وہ اونر کے ہی اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ نہیں جاتا، لیٹ جی، سپوز، ہاں. اس کی کیا پروز اینڈ کاز ہیں ذرا وہ دیکھیں، پلیز اگر وہ بتائیے. بیچ میں اگر وہ جاتا ہی نہیں اور آپ فرض کریں کہ آپ نے سیل ایگریمنٹ سائن کر لیا، اونر نے کر لیا، لیکن اگر اس کو جو آفر ہے، جو کنسیڈریشن ہے وہ ملی ہی نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کی جو سیل ہے وہ ایگزیکیوشن میں تو نہیں جاتی. سیل آپ کی پوری تو نہیں ہوئی، اس کے انگریڈینٹس پورے تو نہیں ہوئے، تو سیلر اس سے بیک آف ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. کیونکہ سیل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا اور میرا فرض کرے ایک معاہدہ ہوا، ایک ہم نے طے کیا کہ 100 روپیز کا ہماری اگریڈ سیل کنسیڈریشن ہے، 10 روپیز میں آپ کو سیل کنسیڈریشن کا جو ٹوکن پارٹ ہے وہ میں آپ کو ادا کر رہا ہوں. تو جب تک وہ 10 روپیز میرے پاس آتے نہیں ہیں تب تک آپ کا اور میرا سیل اگریمنٹ قانونی طور پر وہ سمجھے کہ لافلی جو ہے اس کی بائنڈنگ نہیں ہے، انٹل انلیس کہ میرے اکاؤنٹ میں مجھے چاہے وہ موڈ آف پیمنٹ آپ کی کیش ہو، تھرو چیک ہو، لیکن میرے اکاؤنٹ میں ہی پیسے آنے چاہیے. ہاں، اگر کوئی آتھرائزیشن، کوئی ڈاکومنٹڈ آتھرائزیشن اگر اونر کسی کے نام پہ دیتا ہے کہ بھائی یہ میرے بہاف پہ ڈیل کریں، یہ پیسے ریسیو کریں پراپرلی، تو پھر وہ کوئی اور ان کے بہاف پہ کچھ پیمنٹ ریسیو کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا سر، ایک سب سے بڑا سوال بہت لوگوں کے دل میں آتا ہے اور اکثر مجھ سے کرتے بھی رہتے ہیں جی، کہ یہ جو پاور آف اٹارنی والا کیس ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ کیا سسٹم ہوتا ہے، اس کو کس طرح جو ہے نا میک اپ کیا جاتا ہے، یا اس کی اتھینٹیکیٹن کتنی ہے، یا کس طریقے سے اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ جیسے کہ اوورسیز پاکستان میں جی، سیلر ہے جی. اور وہ یہاں نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے میں پاور آف اٹارنی فار ایگزامپل کسی ڈیلر کو یا کسی اپنے بھائی کو، بہن کو دیتا ہوں، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا میں آپ کو پروسیس سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں میرے خیال میں ابھی کرنٹلی نا 7,000 کا ای اسٹیمپ پیپر ایشو کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسٹیمپ سندھ گورنمنٹ اسٹیمپ سائٹس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ کو ایک چالان فل کرنا پڑتا ہے. اس میں آپشنز دیے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی خود بھی کر سکتا ہے، کسی وکیل کی بھی اس میں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہے وہ بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. 7,000 کا اس پہ ای اسٹیمپ پیپر اٹیچ کیا جاتا ہے. پاور جو بھی ایمبیسی جس ملک کی بھی ہے وہاں سے وہ اٹیسٹ کر کے بھیجتے ہیں. جب وہ ڈاکیومنٹ یہاں پہنچتا ہے تو پھر آپ کا شارع فیصل پہ فارن آفس بنا ہوا ہے FTC بلڈنگ کے برابر میں، وہاں سے وہ ویریفائی اس کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اردو اور ایک انگریزی اخبار میں آپ کو پبلیکیشن کروانی ہوتی ہے اس پاور کی، کہ کس نے کس کو پاور دی ہے، کس پراپرٹی کے مد میں دی ہے. کسی کو اعتراض ہے تو وہ 8 دن کے اندر جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں. اس پبلیکیشن کے جیسے ہی 8 دن گزرتے ہیں، اس کے پھر 8 دن گزرنے کے بعد آپ NDC فائل کر کے اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ 120 ڈیز کے لیے اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، کہ 120 ڈیز میں ہی آپ کو وہ اپنی سیل کو
एग्जीक्यूशन में लाना है, प्रोसीड अच्छा, करना सिर्फ और सिर्फ 120 दिन की लिमिट है, है। उसका टाइम ड्यूरेशन। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बेरिया टाउन किस तरह इसको प्रोसीड करेगा जब अगर हम ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके बेरिया में चले जाएं? जी बिल्कुल, बहरिया इसमें प्रॉपर अपनी वेरिफिकेशन करता है। किस तरह वेरिफिकेशन अपार्ट करते के हैं सर? आपका अगर डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस से अटैच भी किया हुआ है, उसके बावजूद ऑनर को वीडियो कॉल पे लिया जाता है, उनसे कंफर्मेशन ली जाती है, पूरी उनसे बात की जाती है कि आपने किसको पावर दी है, उस कंफर्मेशन के बाद ही प्रॉपर आगे ट्रांसफ़र होता है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बहरिया डॉक्यूमेंट देख के ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा, जो फैमिली बेरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहती हैं, जी उनके लिए आपका क्या मशवरा? देखिए, एक चीज़ इसमें मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बहरिया टाउन के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो एक लग्जरी लाइफ के पैसे होते हैं। इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट कर लें कि गाड़ी FX भी है जिसके 4 पहिए हैं, उसका ख़र्चा अलग है, और एक लैंड क्रूज़र भी है। तो बहरिया टाउन जो है ना, वो लैंड क्रूज़र लग्जरी टाइप लिविंग है, और इसमें रहने के लिए आपको थोड़े से एक्सपेंसेस तो बियर करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारे बहरिया टाउन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी और सोसाइटी का नहीं है। इवन के पिंडी बहरिया टाउन, इस्लामा बहरिया टाउन भी वैसी जो चीज़ जो यहाँ पर है वो वहाँ मौजूद नहीं है। लोगों को आना चाहिए, रहना चाहिए। जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है, वो तो जी मरते दम तक कम नहीं होते, तो अल्लाह ही सबको चला रहा होता है। और आप जब एक अच्छी नीयत से किसी तरफ बढ़ते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। बाकी तो एक्सपेंसेस तो किसी के भी कम होने का नाम नहीं लेते। असल बात तो सर आपकी यहाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी लाइफ के लिए कुछ पे करना पड़ता कुछ पे करना पड़ता है, बिल्कुल है, सर। और लोग पे करने के लिए लंदन भी जाते हैं, बिल्कुल अमेरिका सर, भी जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। दुबई भी जाते दुबई हैं, भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल। जाते जी हैं, हाँ, सब जाते हैं अच्छी बिल्कुल जाते लाइफ को लेने के लिए। एग्जैक्टली। मगर वो आप वाली बात है कि मलिक साहब का एहसान है कराची पे बिल्कुल सर, बिल्कुल कि इतनी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एक मिनी सिटी आपको दे दिया, बिल्कुल दे जिसका लाइफ स्टाइल जो है वो दुबई नहीं मगर दुबई से कम नहीं। दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है, ऐसे। मैं ये अक्सर कहता हूँ, तो लोग मजाक समझते हैं कि जाकिर ये मजाक करते हैं। नहीं सर, मैं एग्जैक्टली ये ऐसा ही कहता है। हूँ, वी आर नॉट इन दुबई, बट दुबई जैसा एटमॉस्फेयर आपको एनवायरनमेंट यहाँ दे दिया गया है। बिल्कुल और सर, इसको जो आज ले लेगा तो कम अमाउंट में ले लेगा, जब कुछ अरसे बाद आएगा तो बड़ी अमाउंट में उसको मिलेगा। बिल्कुल। ये सर, तो इसमें मैं मजीद एक चीज़ ऐड करता हूँ। थोड़ी सी ना हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि ये बाइंग टाइम है। जितने रेट इस वक्त अगर कम आए हुए, चाहे प्लॉट है, घर है, लोगों को परचेज़ करना चाहिए बग़ैर किसी खौफ के। बहरिया कोई छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है। मैं अगेन ये आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी आएगा इसको टेक ओवर कर लेगा और चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। मैं ख़ुद एक वकील हूँ, एक जुडिशल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ भी है, 2017 से रह रहा हूँ। अगर मैं ये समझता कि कल को जो है ना यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाना है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं बेच के यहाँ से चला जाता। सबसे पहले मैं इनसिक्योर होके यहाँ बात से तो चला समझ जाता। आती है सर। अगर अकल का तो यही लिहाज है कि आप अगर कुछ इस तरह होने वाला है तो पहले कुछ तो मैं हो जाऊं, जी हाँ, जी हाँ, बाकी जी हाँ। तो होते बिल्कुल, रहेंगे। कि हर किसी को हाँ। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने पैसे हैं, प्रॉपर्टी हर किसी को प्यारी है। तो अगर ऐसी कोई ख़तरनाक बात या कोई परेशानी वाली बात होती तो हम लोग यहाँ घर, ऑफिस, सब चीज़ें लेके नहीं बैठे होते। हम लोग भी बेच के यहाँ से चले जाते, और हम भी कभी प्रेफर नहीं करते। कोई ऐसी बात नहीं। सर, कराची में और बेरिया में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कराची के अंदर आपने बहुत टाइम गुजारा और फिर बहरिया में आपने टाइम गुजारा, सर, तो क्या बहरिया- डिफरेंस आपको महसूस सर, बहरिया एक नशा है। सर आप नशा करते हैं? ठीक है ना। यहाँ पर जो भी लोग रह गए ना, अब वो हम कराची की लाइफ हम वापस नहीं रह सकते। वो वहाँ पर अल्लाह ताला जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको आबाद रखे। अल्लाह ताला उनको कभी उनके ऊपर ऐसा वक्त ना आए कि वो बहरिया टाउन को छोड़ के जाए। और जो हमारे शहर में भाई हैं, अल्लाह ताला उनके अच्छा वक्त लेके आए। उनकी जो यूँ समझ लें कि इनकम है उनकी इतनी बढ़ा दे कि वो भी भाई हमारे साथ आके इधर बहरिया टाउन कराची में इसको एंजॉय करें। देखिए, कोई मैच ही नहीं है। अगर मैं DHA की भी बात करूं तो DHA और बहरिया टाउन का भी कोई मैच नहीं है। नाराज हो जाएंगे सर नहीं, मैं जो बात है वो फैक्ट है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं अच्छा है। सर, कोई ये मैच नहीं। बताया कि जो बहरिया टाउन कराची को फ्यूचर में लीगल डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन देखिए डिपेंड करता है। मैंने आपसे जैसे बताया ना
کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹ کے ساتھ جو ڈائریکٹ ان کا انٹریکشن ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایک سوسائٹی کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، تو جو ان کا اور ریزیڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو لے کر اگر کوئی ایشوز آئیں گے مزید تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن انہی ڈاکومنٹ میں ہم مزید کچھ چیزیں ایڈ کر دیں جو لوگوں کے انٹرسٹ میں بھی ہوں، بحریہ کے انٹرسٹ میں بھی ہوں۔ مزید کوئی ایسا کوئی مجھے ڈاکومنٹ ہم نے اب تک اگر ہم بات کریں تو ہم نے اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ اب تک کوئی مزید کوئی اس میں انہینس کرنے کی فی الحال تو ضرورت نہیں۔ اچھا سر، میں ایز اے ریزیڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کافی سخت ہے، ایسا ہے یا مجھے لگتا ہے؟ نہیں سر، بحریہ ٹاؤن سخت نہیں ہے سر۔ اگر میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، آپ اور ہم کراچی سے یہاں پہ شفٹ ہو کے آئے ہیں اور اکثر میں یہ بات کرتا بھی ہوں، نارملی جو فلیٹس کی اگر ہم دیکھیں یونین بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس یونین میں کچھ پہلوان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ میں خود بھی یونین میں رہ کر آیا ہوں، وہاں پر اگر کوئی بندہ وہاں پر فلیٹ میں کوئی اونچ نیچ کر رہا ہے، کوئی بل نہیں دے رہا یا کوئی اور مسئلے کریٹ کر رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یونین والوں سے بات کرنے کی اونچی آواز میں۔ اگر وہ اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ یونین والے کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں یہ مجھے کیمرہ پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ یہاں پر دیکھیں، بہت سارے ریزیڈنٹ ہیں، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں جینون بھی ہوں گی اور بہت سارے لوگ اننیسیسری ہر چیز ہی بحریہ کے اوپر ریلائی کر دیتے ہیں، خود کی کوئی ذمہ داری کو وہ پورا نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں پر بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، پاور رکھتے ہوئے بھی لوگوں کی ہر طرح کی باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ان کو جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ہر طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے کیونکہ بحریہ ٹاؤن اپنی جگہ ان کے پاس ایک لیگل ٹیم ہے، بڑی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ سوسائٹی ہے، پاور بھی رکھتے ہیں جواب دینے کا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ہر طرح کے سوال کا، ہر طرح کے ان کے ایٹیٹیوڈ کا، بہت سارے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں اور وہ بہت سارے ایلیگیشن بھی لگاتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرنا، گالم گلوچ بھی کبھی ہماری مینجمنٹ کے سننے میں آتی ساتھ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے یا مینجمنٹ کی طرف سے یوں کہہ لیں کہ کبھی بھی پلٹ کے کسی کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی، ڈسپائٹ اس کے پاور رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم اگر وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یونین والے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یہاں بحریہ والے کیا کرتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن سر بہت کوآپریٹو ہے، لیکن بات یہ ہے سر دیکھیں کہ اگر ہر چیز میں ہم کوآپریٹو ہی رہیں گے تو پھر ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلیں سر، مجھے اس بات کا تو بڑی کلیئرٹی ہے کیونکہ میں کافی ٹائم سے 5 سال سے سنس میں آ رہا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہے بحریہ ٹاؤن اگر یہ سختی نہ کرے نا، ایز پر ایس او پی، نوٹ اگینسٹ آف ایس او پی، ایز پر ایس او پی، تو پھر یہ کراچی بن جائے گا، اور کراچی اس کو بننا نہیں چاہیے، اس کو بننا چاہیے دبئی، تاکہ یہ اور اچھا ایک زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہم جیسے لوگوں کو یہاں ملتا ہے۔ اور آپ والی بات ہے، جو یہاں آ چکے وہ بس چکے، بالکل اللہ انہیں بسائے رکھے، اللہ ان کو بسائے اور رکھے، جو نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بسائے، یہاں پر ہماری لے کر دعائیں آئے ان کے لیے۔ جی سر ایک چلتے چلتے آخر بات جی، کہ اگر آپ کوئی ایسی گولڈن رول جو بائر کے لیے آپ دینا چاہیں کہ یار یہ کرنا چاہیے آپ کو بائر سے پہلے، کوئی ایک گولڈن، تاکہ ان کو ایک انفارمیشن ایسی خاص ہو کہ وہ کہیں بھی کسی جگہ بھی نہ لیگلی، نہ کسی ایجنٹ کے دھوکے میں، نہ کسی ڈیلر کے دھوکے میں، نہ کسی ایسے دھوکے میں جہاں پر ان کا سرمایہ نقصان ہو، کوئی گولڈن ایسی بات اس بتا میں دے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا، ہو سکتا ہے میری یہ بات بری بھی لگے، کہ جو ہمارے بائنگ کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو تھوڑا سا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی پراپرٹی اگر بائی کرتے ہیں نا تو آپ کسی بھی وکیل کو اس سے کنسلٹ کریں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو انیشلی ایٹ لیسٹ آپ ٹرانسفر جو آپ کے اونرشپ کے ڈاکومنٹ ہے وہ ویریفائی کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو اگر پیچیدگیاں نظر آتی ہیں تو آپ ایک وکیل کو ہائر کر لیں۔ ایک مثال ہے، آپ اگر 50 60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ کی پراپرٹی کو یہاں پرچیز کر رہے ہیں اور اگر آپ اس پراپرٹی کو پرچیزنگ سیکیور کرنے کے لیے اگر آپ 10-15 ہزار 5 ہزار جو جس وکیل کا، آئی ایم ناٹ سینگ دس کہ آپ میرے پاس آئیں، کسی اچھے قابل وکیل کے پاس چلے جائیں، ان سے مشورہ کر لیں، ان سے اپنا ڈرافٹ تیار کروائیں، اس میں آپ سب سے زیادہ سیکیور ہیں۔ لیکن اگر آپ کی تھوڑی سی اس بات پہ کنجوسی رہے گی کہ آپ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا آپ کا رسک بھی سیکیور ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو ہم وکیل جانتے ہیں۔
جو اسپیشلی جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہاں 8 سال سے یہاں بحریہ ٹاؤن کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اور یہاں کی جو بھی پیچیدگیاں ہیں، جو ٹیننٹ اونر کو پریشانی ہوتی ہے، اونر کو ٹیننٹ سے پریشانی ہوتی ہے، بائر کو پریشانی ہوتی ہے سیلر سے، سیلر کو بائر سے، تو یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، ہم اپنے سامنے وہ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں چھوڑ کر اگر آپ کسی اور کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں تو ایسے وکیل کے پاس جائیں جو کم سے کم کارپوریٹ کی چیزیں جانتا ہو، ریئل اسٹیٹ کی چیزیں جانتا ہو، اس سے کنسلٹ کریں، اور کنسلٹنسی لینے کے بعد ہی اپنے آپ کو آپ سیکیور کر کے چل سکتے ہیں۔ ہاں وہ ایک اور چیز ہے کہ ایجنٹ بھائی بھی ہمارے سارے یہاں پہ برے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اپنے کا اوورسیز زیادہ تر اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یار ان کا کوئی آتھرائز بندہ ہونا چاہیے، وہ لائر پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں بنسبت ایجنٹ کے۔ تو تھوڑا سا اگر پرچیزر ہمارا چاہے اوورسیز ہو یا جو یہاں پہ کراچی کا پرچیزر ہے، اگر پراپر اپنی پراپرٹی یہاں پرچیز کرنا چاہتا ہے، کسی وکیل کی ہائرنگ کر لیں، آپ اپنی مرضی سے کر لیں، پراپر ڈاکیومنٹ آپ بنوائیں اور اس کی جو کنسلٹنسی آپ کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ رسک کا فیکٹر جو ہے نا وہ بہت کم چلا جاتا ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ایسے ہی اگر ہم اپنی بڑی جو ہماری ایک والیوم اماؤنٹ ہے، بڑا ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے، آپ چھوٹی سی کوئی پراپرٹی بائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل ولا 125 گز کا تو 1.5 کروڑ روپے کی تو اس کی ویلیو ہے، اگر آپ 272 کا بائی کریں تو 3 کروڑ 4.5 کروڑ کے ان بٹوین ہے۔ اگر آپ 10,000 5,000 کوئی ڈاکومنٹیشن کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی اتنی بڑی والیوم کو سیکیور کرنے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں۔ تو ویورز، آج کی یہ ڈسکشن جو ہم نے وکیل صاحب کے ساتھ، محسن رضا صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ کرائی ہے، اور اتنی زبردست انفارمیشن جو ان کے توسط سے آج ہم آپ کو دے پا رہے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کنسلٹنسی یا اس کے بعد آپ رہنمائی چاہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں لیگل ایڈوائس کے حوالے سے، یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ لوگ جن کے کیس ابھی پینڈنگ ہے تو وہ محسن رضا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا آفس بحریہ ٹاؤن کراچی میں اور مڈ وے بی کمرشل میں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ملاقات کے لیے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہم بہت بہت آپ کا شکریہ سر، آپ نے اتنے زبردست لوگوں کو ایک انفارمیشن دی اور آپ نے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اب یقیناً اس پر لوگ اب مجھ سے کوئی نہ کوئی کمنٹ کر کے پوچھیں گے، ذاکر بھائی ہمیں اس طرح کا مسئلہ ہے، ہمیں اس طرح کی انفارمیشن چاہیے، تو محسن رضا صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے ساتھ دوبارہ اسی طرح کی ایک نشست ہو اور ایک آپ کو اچھی انفارمیشن مل سکے، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور انفارمیشن کے لیے نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے، تو آپ اگر کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ انفارمیشن بھی آپ کو مل سکے گی۔ اجازت دیجیے گا سر، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔